बोले सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एपटेक शार फैसल के पेज पे लाइव हैं और आपने देखा है कि हम इस वक्त नगमाए मुकाबला जो हमने एक कंपटीशन जनरेट किया था उस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम हैदर खान, मैं सेंटर हेड एपटेक शार फैसल। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम इकबाल, सेंटर डिप्टी सेंटर मैनेजर एपटेक शार फैसल सेंटर। आज हम आपके साथ हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि आपको जो है इस प्रोग्राम के बारे में पूरा फॉर्मेट पता चल जाए। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले और अपनी बातों को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, हम किस तरीके से इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे, आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरह इसमें रहेंगी, और अपनी पार्टिसिपेशन आपकी जितनी रहेंगी उतना ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जो मिली नगमा के जो लोग हैं जिनकी हम वीडियोस चलाने वाले हैं या जो हमारे साथ लाइव आएंगे, हम उनकी जो है वो मतलब एक जूरी के तौर पे आपने फैसला भी करना है कि किसने अच्छा गाना गाया है, किसने अच्छा नहीं गाया, उनको अच्छे से अप्रिशिएट करें। हमारे साथ एक और सेगमेंट हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। मैं कुछ सवाल आप लोग से हम पूछेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि ये आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि एपटेक शार फैसल से हम लोग यहाँ पर लाइव हैं। तो मैं सवालात आपसे करूँगा, सवालात के साथ साथ आप लोगों को जो है अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना डालते रहेंगे। हम उन सवालात को राइट और रॉन्ग करेंगे ताकि हमें इस प्रोग्राम के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, साथ साथ में हमें मालूमात भी चलती रहे कि हम कितना जो है वो पाकिस्तान की तारीख के बारे में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा कहूँगा। अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने से पहले, मतलब दोबारा से आगाज़ करने से पहले, मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आज हम इस आज़ादी का मतलब समझ पाए हैं और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। उनका एक पैगाम था जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया था, तो मैं वो चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो तालीम के हवाले से इन्होंने जो बात कही है वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एजुकेशन चाहे वो कोई भी किसी किस्म की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से दी जा रही हो, जहाँ पर लर्निंग का मामला हो, उसमें हमें बहुत एहतियात और मोहतात के साथ रहना चाहिए। मैं वसीम साहब की तरफ जाने से पहले एक शेर कहना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आप लोगों का खुशामदीद जिन्होंने हमें आज यहाँ पर ज्वाइन किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपने वसीम साहब आपकी तरफ जाता हूँ। आज आज़ादी के हवाले से मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐड करें इस पूरे फोरम। जैसा भी आपने शेर पढ़ा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो बेशक ये वो ज़मीन है, ये वो अर्ज़ है, ये वो अर्ज़ पाक है कि जिसमें लाखों महाजरों का खून शामिल है इस वतन के बनाने में। इसमें लाखों शहीदों का खून शामिल है जो इंशाअल्लाह कभी भी रायगा नहीं जा सकता। और ये वो मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बनाया गया। तो जब इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क का फ़ौज, इस मुल्क के तमाम इदारे जब सब एक पेज पर हैं, और ये एक ख़ास बात है कि इस मुल्क के जितने भी अवाम हैं, जो लोग हैं, जो 22 करोड़ की अवाम है, वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखती है। हम चाहे आपस में कहीं इख्तिलाफ करते हों, लेकिन जब एक मुल्क और एक कौम की बात आती है तो हम सब बिना किसी पुकार के एक पेज पर जमा होते हैं, हम सब एक आवाज़ होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये आज़ादी जो कि हमें लाखों शोहदा के खून के बाद हासिल हुई और हम अभी तक उसकी कीमत चुका रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहला एटमी इस्लामी मुल्क है दुनिया में, तो हम उन सब चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह की जंगें चल रही हैं, जिसको हम अगर पाकिस्तान में देखें तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, फिर जो एक सबसे बड़ी वॉर जो कि 5th जनरेशन वॉर है। और जब आप बात करते हैं इल्म के हवाले से भी आपने मैसेज दिया, तो हम इस दौर में हम बात करते हैं साइबर वॉर की। तो हम स्पेशली एपटेक जिस एजुकेशन को कवर कर रहे हैं, जिसको लेके चल रहा है, साइबर वॉर में इसका बड़ा रोल है। और हम बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ अपने स्टूडेंट्स को मुल्क में जो कि आईटी के जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आज़ाद रहेगा। एक शेर है कि वल्लाह कि ये मुल्क आज़ाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। बेशक
بہت زبردست کہا آپ نے. اور ہمیں اس طرح کا حب الوطنی, اس طرح کا جوش و جذبہ ہمیں اپنے اندر بھی رکھنا چاہیے. ہمیں تاریخ کے بارے میں بھی معلومات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ, جو قومیں ترقی یافتہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو تاریخ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ان کو معلومات بھی ہوتی ہے. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی تھوڑا سا توجہ دیں, تھوڑا سا اپنے معاملات میں بھی دیکھیے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم قائد اعظم کا اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا بہترین تحفہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم آج پاکستان میں آزادی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کچھ تاریخی سوالات ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں کروں. تو اچھا, وہ اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہوگا کہ پروگرام کو تھوڑا سیریس ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑا یہاں پر تھوڑا شغل بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کا دل بہلتا رہے. اچھا, اب ہم نے کچھ سوالات ہم نے یہاں پر رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کرنا یہ ہوگا کہ آپ سوالات جو بھی ہم سے آپ سے پوچھیں گے آپ کمنٹ باکس میں صرف لکھ دیجیے گا. اس کے بعد ہم آگے جا کر جب ہمارے کانٹیسٹنٹس جو آ رہے ہوں گے, جو گانا گا کے ہمیں سنائیں گے, ہم اس کے بعد ان سوالات کے جوابات آپ کو دیتے رہیں گے تاکہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے. اچھا وسیم صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بات آپ نے بہت اچھی کہی, شعر و شاعری بھی ماشاءاللہ آپ نے کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں کوئی اچھا سا شعر سنا دیں ذرا. ایک نظم ہے جو کہ ہمارے ایک مقامی شاعر ہیں آبی مکھنوی صاحب, ان کی ایک نظم ہے, میں نے نوٹ ڈاؤن کی آج کے ایونٹ کے لیے, خاص طور پہ ان کا کلام ہے. آبی مکھنوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس پاک وطن کی قسمت میں لکھا ہے چمکنا چمکے گا, تم لاکھ سویرے قتل کرو یہ چاند فلک پہ دمکے گا. تم روز ستم ایجاد کرو یہ غنچہ زرد نہیں ہوگا, یہ آنچ بھڑکتی جائے گی یہ شعلہ سرد نہیں ہوگا. شہباز بھلا کب جھکتے ہیں یہ کرگس ہیں جو لیٹے ہیں, اس دھرتی کی تو کل پونجی چند غازی ہیں کچھ بیٹے ہیں. جو کرتے ہو سب یاد رکھو ہم گن کر بدلہ لیتے ہیں, ہم لوگ اصولوں والے ہیں جو ملتا ہے وہ دیتے ہیں. ہم ہلکے ہاتھ سے برپا ہیں, ہم بگڑیں تو یلغار بھی ہیں, جب کوئی نشانے پر آئے ہم تیر بھی ہیں تلوار بھی ہیں. مت ڈھونڈ ہمیں صحراؤں میں ہم 7 سمندر پار بھی ہیں, ہم بگڑیں تو یلغار بھی ہیں, ہم بگڑیں تو یلغار بھی ہیں. واہ, آج آپ نے محفل میں مطلب کہ 4 چاند لگا دی اپنی شاعری سے. اور میں آگے چلوں گا, میرے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں. میرے خیال سے اس سے پہلے میں سوالات کا اگر آپ لوگ چاہیں تو میں سوالات کا سلسلہ اپنے جاری رکھوں گا. شروع کے 1 سوال یا 2 سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, آپ پلیز کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے سوال کے جواب دیتے رہیے تاکہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کرتے چلیں. ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اب تک شار فیصل فیس بک پیج سے ہم یہاں پر لائیو ہیں, آزادی ٹرانسمیشن ہے, ملی نغمہ کمپٹیشن ہے, ساتھ میں کچھ باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد کچھ ہمارے مہمان ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر جوائن بھی کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ سوالات کا ذخیرہ ہے, کچھ شاعری کا ذخیرہ ہے, کچھ اور معاملات ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بور ہونے نہیں دوں گا اس پلیٹ فارم پہ, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میرا پہلا سوال تمام لوگوں سے جو یہاں پر موجود ہیں, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا؟ میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا. اور میرا سوال نمبر 2 وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, اپنے پاس میری بات سن لیں اور کمنٹ باکس پہ دیتے رہیے تاکہ ہم سوالات آپ کے جوابات آپ سے آگے ہم لیتے رہیں گے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں, پاکستان میں پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا؟ سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں, دوسرا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا اور پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم ہے؟ اپنے جوابات ہمیں کمنٹ باکس پہ دیتے رہیے. میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کو یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں مطلب پہلا ملی نغمے کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس کو اسٹارٹ کر پائیں. ٹھیک ہے, تو ہماری پہلی اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر جوائن کریں گی, ان کا تعلق اب تک شارع فیصل سے ہے. کافی بہترین اسٹوڈنٹ ہیں, کافی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں
اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں. میں یہاں پر دعوت دوں گا مس شرین کو. شرین, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایٹ ایپٹیک شارع فیصل ونس اگین. تھینک یو سو مچ. جو دیکھ رہے ہیں سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کہیے. میری تھینکفل آپ نے مجھے موقع دیا ہے, یہ ٹائم ویری ویلیبل. جی اچھا شرین, ہم آپ کو تو پتا ہے پورا فارمیٹ, کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس تیاری میں شامل تھیں, جو کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ 2-3 دن سے کافی زیادہ مطلب کہ موٹیویٹڈ بھی تھیں, اور ساتھ میں آپ کی پوری ٹیم جو یہاں پر سنگنگ کمپٹیشن بھی کر رہی تھی, اور زیادہ کچھ آپ لوگ وہ تھے. میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئی ہیں, اب ہمیں وہ گانا سنائیے تاکہ آپ کا پہلا کمپٹیشن کا فرسٹ سانگ یہاں پر ہم کر سکیں. لیکن اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ آج آپ کی فیلنگس کیا ہیں, کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ آج؟ فیلنگ ویری آپ کی آواز کچھ ایشو ہو رہی ہے, آپ کی آواز میں کچھ ایشو ہے. ابھی آ رہی ہے؟ جی جی بہترین آ رہی ہے, اب آپ بولیے. میں کہنا چاہ رہی تھی کمبینیشن ہے سندھی اور سب, لائک اٹس اے کمبینیشن آف لینگویجز, کمبینیشن آف پیپل. اور اس چیز کو میں بہت خوش ہوں کہ جب پاکستان کی باری آتی ہے تو ہم سب ایک یونائٹیڈ ایک یونائٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک انڈیپینڈنس ہے اور یہ ہم سب آزادی سے مناتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کی فیلنگس شیئر کرنے کا. آپ کی گانے کی طرف چلتے ہیں. اس ملی نغمے کمپٹیشن کا پہلا گانا, پہلا جو سانگ ہے وہ شیرین کی طرف سے ہوگا. میں اپنے تمام جو لوگ دیکھنے والے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ شیرین کے بارے میں اپنی ریٹنگ دے سکتے ہیں. 1 till 5 کی ریٹنگ ہے. 1 2 3 4 5 5 ہمارا ہائیسٹ ہے, ہائیسٹ رینک ہے, تو دے دیجیے گا. اپنے کانٹیسٹنٹ کو جتائیے. ہمارے پاس اس وقت 8 سے 10 کانٹیسٹنٹس یہاں موجود ہیں, اپنی بہت محنت کی ہے انہوں نے, تو پلیز آنےسٹ اپنی جو ہے وہ فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. میں دوبارہ آئی ایم گوئنگ بیک اگین وتھ ٹو شیرین, پلیز آپ اسٹارٹ کیجیے. میرے وطن یہ عقید اور میرے وطن میرے شیرین آپ کی آواز کا کچھ ایشو ہے, میرے خیال سے آپ کی آواز میں کچھ ایشو ہے. آپ کو اپنے مائک کو کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کو ٹائم دوں تو میں آپ کو ٹائم دوبارہ بھی دے سکتا ہوں. آپ میرے کو تھوڑا ٹائم دے, آئی تھنک میرے مائک کا جی کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ نے بہت تیاری کی ہے, بٹ ڈیو ٹو دا وائس ایشو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس میں تھوڑا سا پرفیکٹ ہو پائیں گی. تو میں آپ کی طرف دوبارہ انشاءاللہ لوٹوں گا, آپ جب تک اپنے مائک کی ٹیسٹنگ کیجیے. میرے پاس یہاں پر سیکنڈ جو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں وہ ہیں جناب عباد. تو میں عباد علی آصف یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. میں عباد علی آصف کو کہوں گا کہ پلیز آپ ہمیں جوائن کیجیے. السلام علیکم عباد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. کیسی تیاری ہے عباد؟ سر بہترین ہے انشاءاللہ. اچھا گانے سے پہلے پلیز مجھے بتائیے آپ کی فیلنگ کیا ہے. آج اتنا بڑا آزادی کا دن ہے, آج ہماری آزادی کا دن ہے, ہماری کیا آپ کی کیا فیلنگز ہیں آج کے دن؟ سر بس یہی ہے کہ یہاں پہ ملی نغمہ انشاءاللہ اچھا پڑھوں گا, اور کیا نام ہے, وہ تو پڑھیں گے اللہ لیکن کرے ویسے سب کو پسند آئے انشاءاللہ. یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے جیوری, ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جیوری جو ہے نا وہ ہمارے دیکھنے والے ہیں. تو جی بس یہ دعا کروں گا میں بھی کہ انہی کو پسند آئے, تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ڈیسیشن اور آپ کے بارے میں جی جو ہے وہ کامنٹ وہ دے سکیں. آپ کچھ ایڈ کرنا جی چاہیں؟ سر. بعد آپ تیاری بھی کر رہے تھے, آپ نے ایک اپنی پریپریشن کی ویڈیو بھی ہم سے شیئر کی تھی, بہت اچھی ویڈیو تھی. اور آپ کے ابھی بھی ہم اپنے جو یہ لائیو سیشن ہے ہمارا, اس پہ جی سر. کمنٹ باکس میں کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو آپ کے بھی کچھ جاننے والے آپ یہاں پہ شاید ان میں موجود ہوں گے. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کی بھی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل, جن سب لوگوں نے کمنٹ کیا ہمیں کمنٹ باکس میں. تو عباد کون سا نغمہ آج آپ جو ہے وہ گنگنائیں گے ہمارے ساتھ؟ سر اے رائے حق کے شہیدوں انشاءاللہ میں
راہ حق کے شہیدوں کی کچھ ہسٹری معلوم ہے آپ سے کہ یہ کب نغمہ ریلیز ہوا؟ سر کوک اسٹوڈیو گئے، اتنا زیادہ تو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، بس میں نے پریکٹس اچھی کری تھی تاکہ جہاں اچھا تک پڑھ میری سکوں۔ ناقص معلومات ہے یہ ملکہ ترنم نور جہاں نے شاید یہ نغمہ گنگنایا تھا راہ حق کے شہیدوں، اور یہ اس دور کی بات ہے 1965 کی جب جنگ لگی ہوئی تھی اور سپاہیوں کا جو ہمارے آرمی کے جو فورسز تھے، عوام اس وقت جو ہے ہتھیار اور ڈنڈے اٹھا کے سرحدوں پر پہنچ گئے تھے، اس وقت یہ نغمہ ریلیز ہوا تھا اور ریڈیو پہ ان کو سنایا جاتا تھا سپاہیوں کو، تاکہ جو جی ان سر، کا جذبہ ہے وہ جمع رہے اور جی اس سر، جذبے کی بنیاد پر وہ دشمن کے خلاف محاذ پر ڈٹے رہیں۔ تو اب جی سر، آپ سٹارٹ کریں اپنے نغمے سے۔ آج آپ نے جوش کریٹ کرنا ہے سب میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پلیز سر، اجازت ہے۔ اجازت ہے پلیز۔ یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے رائے حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے میں، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی کو کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے رائے حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، ابھی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے رائے حق کے شہیدوں۔ سر کمپلیٹ ہو گیا۔ بہترین، بہت بہت زبردست پرفارمنس دی آپ نے عباد، زبردست۔ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہیں آپ رہیے گا پروگرام میں، کامنٹس آ رہے ہیں کافی، ہم کامنٹس کے بعد آپ کو دوبارہ لیں گے لائن پہ انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس رہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست پرفارمنس دی آپ نے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا گنگنایا عباد آپ نے، اور بہت اچھی آپ نے تیاری بھی کی۔ اب دوسرے پارٹیسپینٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ بھی جو آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہیں، ان سب سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے، اور لائیو سیشن ہے اور اس کو دیکھیں، جتنے میکسیمم کمنٹس ہوں گے آپ، یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، اس دفعہ آپ نے جو اگر کچھ غلطیاں کی اس کی ریٹنگ ہم نہیں دے رہے، وہ سب یہ ایک اوپن سیشن ہے، تو وہ آپ کے جو فرینڈز ہیں، جو لوگ ہیں، یا جو اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے جو فالوورز ہیں اب تک شار فیصل سینٹر کے پیج پہ، وہ سب ہی آپ کے جج ہیں۔ تو تھینک یو عباد، تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ہم انشاءاللہ دوبارہ، ہو سکتا ہے کہ آپ سیمی فائنل میں چلے جائیں، آپ دوبارہ سے ہم آپ کو وہ کریں، تو جتنے زیادہ کامنٹ ہوں گے اتنا زیادہ جیتنے کا موقع ملے گا آپ کا۔ بہت تھینک یو ویری مچ جی۔ تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پرفارمنس اچھی لگی ہوگی، عباد نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ کو لینے سے پہلے جو سوالات میں نے آپ لوگوں سے کیے تھے، میں چاہوں گا وہ دوبارہ آپ لوگوں سے ریپیٹ کرتا چلوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ ان کا جواب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ ان کا جواب بھی دے رہے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا، اور دوسرا سوال تھا کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا۔ تو پلیز ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیے اور اپنے جوابات کمنٹ باکس میں ڈالیے، تاکہ جو ہے وہ ہم اس پہ آپ کو ونر، ہم مطلب کہ جوابات ہم بتا سکیں اس پہ۔ سیکنڈ ہمارا جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں سمیر خان، ان کا نام ہے۔ میں سمیر خان کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سمیر
کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. سیکنڈ اس کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹ ہیں. السلام علیکم سمیر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سمیر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ, آپ سنائیں سر. آج بہت بڑا دن ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے, ایک آزادی کا دن ہے. آپ کی کیا فیلنگ ہے اس حوالے سے؟ سر بس فیلنگ کچھ ایسی ہے کہ اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہت اچھا لگ رہا ہے, ہر سال انجوائے کرتے ہیں, بہت محنت کے ذریعے ہم پاکستان ہم کو ملا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. جی بہت خوشی ہو رہی ہے. ہمیں اپنے شہدا کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, فاتحہ خوانی کرنی چاہیے اس دن. کیا ایسا میسج دیں گے آپ آج؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بات شروع اتنے اس انداز میں کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے ایک میسج لوں. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہم سب کو, اپنے دوستوں کو؟ میرا میسج یہ ہے کہ وطن سے محبت کے لیے ہمیں لوئل رہنا پڑے گا. وطن کے ساتھ ہمیں وطن کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیے زندگی میں کہ وہ آگے جا کے وطن کے کام آئے. ہمیں اپنا نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اور ملک کے لیے سوچنا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے. بہت بہت زبردست بات کی آپ نے. سمیر, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے تیاری کون سا گانا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ سر میں سنا رہا ہوں یہ وطن تمہارا ہے, مہدی حسن کا. بہت بہترین گانا ہے. مہدی حسن صاحب اب ہم میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت زبردست گانا ہے. یہ گانا آپ نے کیوں چوز کیا ہے؟ بہت سارے اور ملی نغمے ہیں آج کل, بہت سارے اور نئے نئے نغمے آ رہے ہیں میوزک اور دھن کے ساتھ, سر سنگیت کے ساتھ. یہی گانا کیوں چوز کیا آپ نے؟ سر اس کی وجہ یہ کہ یہ ہے ایک, یہ جب سنتا ہے انسان تو انسان کے اندر جذبہ ٹائپ کا پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جب یہ بندہ سنتا ہے. یہ مہدی حسن صاحب نے بہت اچھے سے گایا تھا. یہ آپ نے شاید دیکھا ایپ ٹیک لرننگ شارف فیصل سینٹر کے پیج پہ سر حیدر کی سربراہی میں کل جو ہماری جو ٹیم ہے ایپ ٹیک شارف فیصل سینٹر کی, انہوں نے بھی اس کو شوٹ کیا ہم سب لوگوں نے, اور شاید لائیو سیشن میں آج ہم اس کو بھی براڈ کاسٹ کریں گے, دوبارہ سے دکھائیں گے جن لوگوں سے مس ہو گیا. تو آپ کے ساتھ یہاں بھی جتنے لوگ موجود ہیں یا کل موجود تھے, ان سب نے بھی اس نغمے میں اپنے جو امنگیں ہیں, جو جذبات ہیں, ان کی ترجمانی کی ہے. تو آپ اپنے نغمے کا آغاز کریں, اس کے بعد جب ہم اپنے جو ہمارا اسکیجول ہے اس میں ہم وہ نغمہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ اس کو بھی سن سکیں. ٹھیک ہے سر, سٹارٹ کروں سر میں؟ پلیز. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواص کے, اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تم ہی سے ہے, کہ کشاں کے یہ جاگے راگزر تم ہی سے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواص کے, اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا, نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواص کے, یہ زمین مقدس ہے,
माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकी लोगो ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो ये वतन तुम्हारा है, पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइश के, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइश के। बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त सबीर। कुछ कुछ जुमले आप इधर उधर कर गए, कुछ लगा ऐसा कि कुछ जुमलों में आपने कुछ गलतियां की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ तो जो कमेंट बॉक्स में जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके हाथ में है। तो देखते हैं कि क्या रेटिंग्स आती हैं आपके लिए। वैसे ये रिजल्ट्स कब तक हम अनाउंस कर रहे होंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं साथ साथ देता चलूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाएं, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन कराएंगे। मैं थैंक यू सो मच समीर, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कुछ अल्फाज में कुछ कमी थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अपने दोस्तों को कहिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि आप आपको ज्वाइन करके कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आपको जीतने के मौके इंशाल्लाह ज़्यादा बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सिलसिला यूं ही जुड़ा रहेगा, काफ़ी हमारे साथ हमारे और भी प्रोग्राम में लोग मौजूद हैं। मैं साथ में मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर सर इकबाल मौजूद हैं। सर इकबाल एपटेक पाकिस्तान के सीईओ हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें यहाँ पर ज्वाइन करें, ताकि आप सबके साथ वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को आप तक पहुँचा सकें, ताकि वो हमारे साथ मतलब इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ मनाएं वो। तो मैं इनको इन्वाइट करूँगा सर इकबाल को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। आज के प्रोग्राम में आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन है एपटेक शारे फैसल पेज पे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। नहीं, शुक्रिया तो आप लोगों का जिन्होंने ये मौका प्रोवाइड किया कि इस खुशी के मौके पे मैं आप लोगों के साथ शरीक हूँ। इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। सर बहुत शुक्रिया सर। कंपटीशन आप देख रहे हैं, बच्चों में काफी जज्बा है। 2-3 दिन से तैयारी कर रहे थे काफी बच्चे, और हमारे साथ इस वक्त भी लाइन में हैं, लगे हुए हैं, और काफी ज्यादा उनकी वो है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे हैं क्योंकि पहली मरतबा कुछ प्लेटफॉर्म मिला है एपटेक की मुनासबत से। सर आप आज दिन के हवाले से अपनी क्या फीलिंग हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का यौम आज़ादी हमेशा जो है ना, हम सब के लिए बहुत अहम दिन होता है। ये जिस तरह हमारे साथ 23 मार्च का दिन है, तजदीद अहद का दिन होता है, इसी तरह 14 अगस्त भी जो है तजदीद ऑब्जेक्टिव का दिन है कि हम ये आज़ादी आखिर हासिल क्यों की, क्या ऐसी ज़रूरत थी कि हम एक अलग मुल्क हमें चाहिए था। तो ये दिन है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को समझने का, उसको याद करने का। ये दिन है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन को समझने का, और देखना कि हम कितना उस विजन पे पूरा उतरे। तो जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ ये तमाम चीज़ें भी हैं कि हमें सिर्फ 14 अगस्त रैलियाँ निकाल के और पटाखे जला के और फायरवर्क करके, ठीक है, वो भी
پہلو ہے اس چیز کا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کے دن پہ کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو یہ دن اس لیے ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں اسپیشلی، اور بڑے بوڑھے ہوں، سب کے لیے جو ہے یہ دن اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر، اکثر ویڈیوز میں جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے سیشن سے پہلے، کہ لگتا ہے کہ 14 اگست کے موقع پہ سب سے زیادہ بزنس باجے بجانے والوں کا ہوتا ہے. تو کی آزادی کے ساتھ لوگ باجے بجا رہے ہیں. ابھی جو ہم نے سیشن سٹارٹ کیا، بات کی آپ نے بھی کل ایک اپنے فیس بک پروفائل پہ ایک پکچر شیئر کی تھی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی جن چیلنجز کا ہمیں ایک قوم کی صورت میں سامنا ہے، اس میں وار اگینسٹ ٹیرر بھی ہے، اس میں سائبر وار بھی ہے، اس میں 5th جنریشن وار بھی ہے، اور ایک جو 3-4 سال سے جو ایک ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا جو چیلنج ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بڑی جو وہ تگ و دو کا سامنا ہے. آپ نے کس سوچ کے ساتھ، آپ نے ایک پکچر شیئر کی کل، آپ نے بھی پلانٹیشن کی، ایک پودا لگایا، تو اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مقصد اس وقت جس ماحول میں ہم ہیں، جس سچویشن میں ہم ایز اے کنٹری ہیں، ایز اے نیشن ہیں، اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یو رائٹلی سیڈ کہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے دنیا کا ایشو ہے. لیکن ہم چونکہ پاکستان کے حساب سے بات کر رہے ہیں، تو ہم کم از کم اپنے ملک کو دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کیسے بنا سکتے ہیں، یہاں کے ماحولیاتی جو سچویشن ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ صرف ایز اے ہیومن بینگ، اس دنیا کے باشندے ہونے اور ایک پاکستانی ہونے کے علاوہ ایک مسلمان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ درخت لگائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. وہ درخت جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سائے کا ایک بنتا ہے، ریزن بنتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. مگر اگر پھلدار درخت، تو اس طرح سے مطلب ہمیں اس سائڈ پہ جو اچھا یہ موومنٹ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اسٹارٹ کی ہے، بلین ٹریز اینڈ دس اینڈ دیٹ. ابھی لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا کہ کوئی 35 لاکھ درخت پودے لگائے جا رہے تھے. تو اس میں ہمیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ باجے بجانا، میں نے شروع میں یہی کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ 14 اگست ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ پٹاخے اڑاؤ اور فائر ورکس کرو اور باجے بجاؤ اور ریلیاں نکالو. یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. مگر ٹھیک ہے، آپ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اینڈ آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم اپنے جشن آزادی یا آزادی کے دن کو جو ہے نا وہ ایک ویلیو دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکٹیو چیز جو اور ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ایک پودا ضرور لگانا چاہیے. اور یہ میں بار بار اس چیز کی تقریر بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں جو اچھا میسج کہیں سے بھی آتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ایک سوال سر اور میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سائبر وار ہے، اس میں ایک تعلیمی ادارے کے طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ایپٹیک، تو ایپٹیک یا ایپٹیک کے اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب دیکھیں پہلے کسی زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں نا وہ توپوں سے اور بندوقوں سے لڑی جاتی تھی. پھر جب یہ آئی ٹی کا ریولیوشن آیا تو یہ جنگیں جو ہیں وہ ایئر فورس کے تھرو، جس کی ایئر فورس پاورفل تھی، آپ نے دیکھا کہ مختلف ہماری اپنی زندگی میں مختلف اس طرح گلوبل ایونٹ ہوئے ہیں. تو اس میں ایئر فورس بیسیکلی کیوں کامیاب، کیونکہ وہ آئی ٹی کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے ایک پرسیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا جنگ لڑ رہے تھے. تو اب اس کا نیکسٹ جو جیسے ہم نے کہا 5th جنریشن وار، اینڈ
تو اس میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ ناؤ یو ڈونٹ نیڈ بیسیکلی دس امیونیشن. آپ کو جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کے اندر دے ڈونٹ فیل لائک کہ مطلب بلینس آف روپیز جو ہے نا آپ جا کے خرچ کریں اور جا کر کے دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کریں. نہیں, یو جسٹ کل دا اکانومی آف دا کنٹری, اور وہ کنٹری خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اکانومی آف دا کنٹری اگر میں پہلے بھی جو بات کرتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آئی ٹی از دا بیک بون آف اکانومی ناؤ. اب آپ کسی کی کمر ہی توڑ دیں گے تو اکانومی بیٹھ جائے گی. اکانومی بیٹھ گئی تو اس کا مقصد ہے کہ ملک ٹوٹ گیا, ملک ختم ہو گیا. بیسیکلی اس کی وہ افادیت وہ ختم ہو گئی, اس کی وہ پاور ختم ہو گئی. تو آئی ٹی کا اس میں بہت بڑا اس وقت ہمارے تمام تعلیمی اداروں پہ انکلوڈنگ ایپٹیک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو تیار کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر, اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو ہم کس طرح سے تیار کرتے ہیں, اور وہ آگے بڑھ کر کے کیسے ملک کے لیے جو پہلے وہ جو بندوق, جیسے میں نے کہا کہ بندوق لے کے جو سپاہی لڑتا تھا یا جو سپوز ٹینک لے کر کے چلتا تھا, اب وہ آپ کے لیے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسا ایک ٹول ہے جو اگر آپ کی پاورفل ہے تو یو کین ون دا اکنامیکل وار بیسیکلی. اور یہی آپ کی 5th جنریشن وار ہے کہ آپ نے اکانومی کو جیتنا ہے. اکانومی کو اگر کسی بھی ملک کو ہرانا ہے تو اس سے اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے اندر پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سائنسز کا بہت بڑا رول ہے, ڈیٹا کا بہت بڑا رول ہے کہ ہاؤ ڈو یو گیٹ دا ڈیٹا اینڈ ہاؤ ڈو یو پلے ود دا ڈیٹا, اور اس میں سے آپ کیا انفارمیشن نکالتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ ناؤ دا ورلڈ ہیز چینج. آگے جو بھی فیوچر ہے ہمارا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں. ابھی آپ کو پینڈیمک نے کیا سکھایا کہ جو ٹیچر, جو استاد اسکولوں کے ہوں, چاہے یونیورسٹیز کے ہوں, چاہے کہیں کے بھی ہوں, لیکن وہ لوگ جن کو آئی ٹی کی نو ہاؤ نہیں تھی, دے ور ناٹ ویری مچ فیملیئر ود دا آئی ٹی, تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ دے فیل ٹو ڈیلیور بیسیکلی. تو چاہے آپ ٹیچر ہوں, چاہے وہ آپ انگلش کے ٹیچر ہوں, چاہے وہ آپ جو ہے نا کسی بھی آئی ٹی کے سبجیکٹ کے ٹیچر ہوں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اگین اس پینڈیمک نے دنیا کو چینج کیا. اس نے پھر وہ ایک 5th جنریشن وار کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اکنامیکل وار کی بات کر رہے ہیں. ایک اور پہلو یہ جو پینڈیمک نے آپ پوری دنیا کو دکھایا کہ بھائی یو ایز اے نیشن شوڈ بی ریڈی ٹو گو آن لائن وتھ آل یور ایریاز. ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے شعبے ہیں آپ اس کو آن لائن لے جائیں. اب آپ کے بزنسز جو ہے نا آن لائن پہ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, شروع میں چیلنجز تھے, لیکن لیٹلی آپ نے دیکھا کہ لوگ یوز ٹو ہو گئے اور وہ آن لائن چلے گئے. تو اسی طرح سے ایجوکیشن ہو, میڈیکل کی اتنی ساری ایپس بن گئیں, اور جو کہ پہلے صرف بنتے رہ رہی تھی ایز اے کانسیپٹ جو ہے نا وہ صرف دی جا رہی تھیں, لیکن اس پینڈیمک نے ان تمام ایپس کو لائیو بھی کر دیا, اور وہ they are doing pretty much fine. تو یہ ایک بات ہے کہ آگے جو بھی ہمارا فیوچر ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے. اگین میں وہی بات کہوں گا کہ آئی ٹی از دا بیک بون آف اکانومی. جس ملک کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہوگی اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. رائٹ سر. اب تھوڑا سا میں آپ کو مطلب باتوں اور تھوڑا چینج کروں گا. شاعری کی دلچسپی کتنی ہے سر آپ کو؟ بہت زیادہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ ہاں جی سر, بہت زیادہ نہیں ہے. سننے کی حد تک تو ہے, تھوڑی بہت سن لیتے ہیں, لیکن اگر ابھی آپ مجھ سے کوئی فرمائش کرنے والے ہیں کہ کوئی شعر بتا دے تو شاید جو ہے نا وہ نہیں بتا پاؤں گا, سوائے 2-4 جو کامن سے وہ ہوتے ہیں.
تو کوئی شاید کوئی بہت بڑا اچھا سا شعر اس موقع کی مناسبت سے شاید میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میرے اتنی دلچسپی نہیں ہے. اچھا سر، آج ہم نے سوچا تھا کہ آپ سے ہم وہ باتیں پوچھیں گے جیسے ہم نے ہمیشہ آپ کو میں دیکھا ہے اور مطلب ہمیشہ سیریس ٹاکس میں دیکھا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی لائف کس طریقے سے اسپینڈ کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس آپ جب گھر جاتے ہیں کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا تو اپنا فارغ وقت میں آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے آپ؟ فارغ وقت میں دیکھیں جنرلی جو ہمارے پاس اگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس ٹی وی آپ کا ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے نا وہ آکیوپائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، نیوز ہیں، نیوز اپڈیٹس ہیں، انٹرنیشنل نیوز ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا آئی لائک گڈ شوز. نیٹ فلکس کے اوپر جو ہے جو اچھے ویل نون شوز ہوتے ہیں مطلب وہ بھی پسند کرتا ہوں. سم ٹائمز بک ریڈنگ ہوتی ہے کہ مطلب کہ کوئی کتاب اٹھا لی، اس کو کچھ تھوڑا سا پڑھ لیا، تو وہ ایک اس طرح سے. تیسرا ایک اور بھی ہے کہ تھوڑا کوکنگ کا بھی شوق ہے، تو کبھی کبھار شوقیہ جو ہے نا کوئی ایسے ہی جنون چڑھتا ہے کہ آج فلاں چیز بنا کے دیکھ لیتے ہیں، آج فلاں چیز بنا تو مطلب تو 14 اگست کے مناسبت سے تو آج پھر بہت اچھی ڈش بننے والی ہے. ہاں بالکل اچھی ڈش بننے والی ہے، لیکن ہوا یہ کہ صبح سے چونکہ ہمارا پروجیکٹ ETF چل رہا ہے اور اس کے مختلف سیشن چل رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان سیشنز کو بھی دیکھ رہا تھا. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہمارے اسپیکرز تھے اور بہت اچھے سیشنز ہوئے وہاں پہ، اور ابھی بھی چل رہے ہیں میرے خیال میں. تو ایک وہ سلسلہ تھا. دوسرا کچھ 14 اگست کے مناسبت سے تھوڑے بہت کبھی کوئی گیسٹ کوئی آ گیا تو وہ ان کو اٹینڈ کر لیا، اس طرح سے جو ہے نا وہ. اچھا سر، اگر سر حیدر مجھ سے پوچھتے کہ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں تو شاید میرا جواب ہوتا ہے میں پنجابی اسٹیج ڈرامے دیکھتا ہوں. خیر یہ تو ایک مذاق کی حد تک بات تھی. تو یہ ایک شعر میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا، بڑا مشہور شعر ہے اور میرے خیال سے شاید علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان جو جذبہ ہمیں دیا ہے وہ الحمدللہ ہماری جو 22 کروڑ سے جو زیادہ عوام ہے اس میں سرایت کرتا ہے. تو ہم ہر موقع پر ایک پکار ہوتے ہیں، ایک آواز ہوتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے پینڈیمک کی، تو میرے ذہن میں وہ چیز آئی کہ جب الحمدللہ ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب فرسٹ لاک ڈاؤن جب آفیشیلی اناؤنس ہوا 21 مارچ کو، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ایپٹیک وہ واحد انسٹیٹیوٹ تھا جو اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے اور اپنی بقا کے لیے، نہ صرف اپنی بقا کے لیے بلکہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ جو 8000 کے قریب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمارا 3 ایئرس کا ڈپلوما پروگرام کرتے ہیں، ان سب کو ہم اپنے آن لائن سیشنز پر لے کر گئے اور ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا، ان کو بہتر، ان کو ہم جو فیسلٹیز ہم اپنے اسٹاف کو دے سکتے تھے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ان کو گھروں پہ ڈیلیور کیا. ان کو ایک اچھے ہم اس میں لے کر ہم نے گیپ نہیں آنے دیا تعلیم کے درمیان میں کہ وہ اس گیپ سے اپنا وقت ضائع نہ کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں وی ور دا اونلی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جنہوں نے وداؤٹ اینی بریک جو ہے امیڈیٹ، حالانکہ لاک ڈاؤن واز این امیڈیٹ ایکٹ اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا، اور لیکن ہم نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اینڈ وی امیڈیٹلی مووڈ ٹو آن لائن. ہم تو آن لائن مطلب یہ جتنے بچے تھے چاہے وہ ہمارے کریئر پروگرام کے تھے، شارٹ ٹرم کورسز کے تھے، وہ سب کے سب کو آن لائن لے کے چلے گئے. باقی یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کے ریگولیٹری اتھارٹیز اور یہ تمام منسٹریز ابھی ڈسکس کر رہے تھے، ابھی سوچ رہے تھے فار نیکسٹ 1 month اور سو کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس پینڈیمک میں. لیکن ہم نے بچوں کا جو ہے وہ ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور
فوراً سے ہم آن لائن گئے. اور یس چیلنجز ہیں ہمارے ملک کے اندر, چونکہ ہمارا ملک آن لائن ایجوکیشن کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آن لائن ڈاکٹر, آن لائن گروسری, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن میڈیسن, لیکن اس پینڈیمک نے وہ چیزیں ساری چینج کر دی. مگر وہ سفر جو ہم شاید ایز اے پاکستانی قوم شاید نیکسٹ 15-20 سال میں بھی نہیں کرتے, چونکہ ہم ریڈی نہیں تھے نا مینٹلی. کرنے کی اہلیت ہے لیکن مینٹلی ریڈی نہیں تھے. تو جب مینٹلی ریڈی نہیں تھے تو وہ 15-20 سال میں بھی جو ہم نہیں کرتے, وہ ہم نے جو ہے نا 3 مہینوں میں وہ سفر طے کر لیا. تو دیٹ از واٹ آئی سے کہ پاکستان از اے ویری ریزیلینٹ نیشن. مگر پاکستانی قوم کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا زور سے اوپر آئے گی. تو جہاں پہ بھی ہمیں مشکل آئی ہے, جہاں پہ بھی ہمیں پرابلم آئی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے اندر اتنی ہی کم بیک کی قوت جو ہے نا ہمارے اندر ہوتی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے ہم بہت برا کہتے ہیں اس کو اکثر, وہ مار کھا کے, لیکن جب جیتتے ہیں تو پھر کپ لے کے آ جاتے ہیں, اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے. جی سر, ایپٹیک ویژن انشاءاللہ ہمارا سپٹمبر کا ایک ایونٹ ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ورچوئل سافٹ ویئر ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے لوگوں کے بارے میں کچھ پلیز ہم سے شیئر کریں. یہ ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ہوگا اگین فار آل ایپٹیک اسٹوڈنٹس آلسو اینڈ فار دا انڈسٹری آلسو. کیونکہ پہلے تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر اور ان کے اندر تمام جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ہزاروں میں سے, پھر وہ ہم 200-300 پروجیکٹس کو لے کر کے شوکیس کرتے تھے, اینڈ پیپل یوز ٹو وزٹ اس, اینڈ انڈسٹری کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے. لیکن اس پینڈیمک میں چونکہ وی نیور نیو کہ سچویشن کیا ہونی ہے اور لاک ڈاؤن کی کیا سچویشن ہوگی اور کس طرح سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کم از کم اس پینڈیمک کے پھیلاؤ کا باعث نہ بنے, تو اس ریسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ہم نے بہت پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم یہ اپنا ایونٹ کینسل نہیں کریں گے, لیکن اس کو ہم بہت ہی ایک ڈائنامک قسم کے ورچوئل پلیٹ فارم پہ لے جائیں گے. تو دیٹ ول بی اے فن بیسیکلی اگین, کہ کس طرح سے ورچوئل پلیٹ فارم کے اندر ہم وہی ایکسائٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں جو کہ ایک لائیو سیشن کے اندر فزیکل ایک شو کیس کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ شو کیس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں مجھے پوری امید ہے کہ بچے بھی انجوائے کریں گے, اور انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے, ان کو چونکہ فزیکلی اب آنا نہیں پڑے گا وہاں پہ, اور تو اس میں ہم وی آر ایکسپیکٹنگ ایون مور آڈینس. بہت ہم زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو وزٹ کریں گے, اور ہمارے بچوں کے ان پروجیکٹس کو جو وہ شوکیس کر رہے ہوں گے ان کو وہ دیکھیں گے اور ان کو ایویلیوٹ کریں. رائٹ سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس. ہم سر پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے, آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہم نے چونکہ سر اس کا فارمیٹ اس طرح بنایا ہے کہ جو بچے ابھی گانا گانے کے لیے آ رہے ہیں ان کی جیوری جو ہے وہ اس وقت آڈینس ہے, تو آپ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کامنٹ ضرور دے کر اپنے کوئی پسندیدہ بچہ آپ کو اچھا لگے تو پلیز ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اگین فار وش یو بیسٹ اینڈ میری طرف سے سب کو جشن آزادی مبارک اگین. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو. ابھی آپ نے دیکھا سر اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے ہمیں کامنٹس اپنی ہمیں باتیں بتا رہے تھے. دوبارہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. میرے پاس اس وقت شیرین موجود ہیں اور کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں, اور مجھے امید ہے شیرین نے اس وقت جو ہے وہ تیاری کر چکی ہوں گی. میرے پاس اس وقت ایڈون ہیں, ایلیکس ہیں, اور بہت سارے اور لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو کہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں اس کمپٹیشن میں. میں دوبارہ چلتا ہوں شیرون کی طرف, دیکھتے ہیں کہ شیرون ہمیں کیا سنانے والی ہیں. شیرون کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر میں ٹھیک ہوں, اب آواز آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی آپ کی آواز آ رہی ہے. تیاری کر لی آپ نے؟ جی تیاری تو تھی, آئی تھنک مائک کا ایشو تھا, سو اب میں نے ریزالو کر
कोशिश की है उसको। चलिए, क्या सुनाने जा रही हैं आज हमें? ये मेरे वतन ये अकीदतें। शेरिन, ये जो नगमा है मेरे वतन ये अकीदतें, इसके जो बोल हैं, Yes, sir. ये आपको ये चूज क्यों करना पड़ा? यही नगमा क्यों चूज किया आपने? ये नगमा क्यों गुनगुनाना चाह रही हैं? सर इसके ना कुछ लास्ट के बोल हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है इसमें, तेरी मोहब्बत में मौत भी आए तो वो कुर्बान है उसके लिए। अगर ये इसकी एक जान है, अगर वो कहता है 1000 जान भी होती है तो वो भी दे देता अपने वतन के लिए। तो आपने इन बोल की वजह से आपको लगता है कि ये नगमा आपको गुनगुनाना चाहिए? आपको लगता है कि ये जो नगमा है ये ऑडियंस को इंगेज कर सकता है आपकी वीडियो के साथ, और आपको कमेंट्स में जो है वो आपकी फेवर में कमेंट्स लेके आ सकता है? सर इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स ऑल अबाउट कि एक जज्बा, एक अच्छा मोटिव लोगों में स्प्रेड होए। सो मुझे इससे नहीं है कि मैं विन करूं या नहीं करूं, बट ऑल आई वांट कि आप इस लिरिक्स को सुने और आज के दिन के लिए मोटिवेट रहें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की शेरिन आपने कि ये मतलब आपके अंदर जो जज्बा है वो मुल्क और कौम के लिए जो मोहब्बत है, उस जज्बे के तहत आप ये नगमा गुनगुनाना चाह रही हैं। तो शेरिन, आप स्टार्ट करें इस नगमे को। ओके। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा Sir, गाना, बहुत I hope, सुनाया आपने जी। कुछ कह रही हैं आप? and I hope आप सब बहुत ज़्यादा इस लिरिक्स से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि हमारा पाकिस्तान हमें बहुत कुछ देता है बट इन रिटर्न हम कुछ नहीं देखते। सो होप एवरीवन विल एंजॉय द डे। थैंक यू सो मच शेरीन फॉर कमिंग इन, और थैंक यू सो मच फॉर द लवली सॉन्ग। आप थोड़ा वेट कीजिए, हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पता है कि कमेंट सेक्शंस में जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली एंड फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे और कमेंट देंगे, उतना ज़्यादा आपके जीतने के मौके बढ़ेंगे। ये पता है ना आपको बात? यस सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस करेंगे आपका, आप किस पोजीशन पे आती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। अच्छा, कुछ कमेंट बॉक्स में, थैंक यू, कुछ कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये शायद 1-2 कमेंट्स स्टूडेंट्स ने किए हैं कि अगर हम अभी ज्वाइन करना चाहें, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा फोन भी काफी देर से व्हाट्सएप के मैसेजेस दे रहा है, उसमें भी काफी लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग लाइन अप कर चुके थे, लेकिन अगर कोई और भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो हमें कोई उसमें वो नहीं है। आप सर जैन मौजूद हैं, सर जैन से मैं कहूँगा कि वो अगर सुन रहे हैं तो उन तक पहुँच के फीडबैक फेसबुक पे दे दे, ताकि वो उन तक राब्ता हमारा हो सके और लिंक उन तक पहुँच जाए। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं एलेक्स और एडविन। मैं इन्हें काफी 2 दिन से इनकी परफॉर्मेंस देख भी रहा था, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा यहाँ पर। एलेक्स एंड एडविन, हाउ आर यू? Hello sir, we are good. Wishing you both a very happy Independence Day. How are you doing? Thank you very much, Edwin. I have one question. I think आपकी जो स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी वर्टिकल आ रही है. You need to fix it up. जी sir, okay. ऐसे ठीक है सर. अगर आप इसको रोटेट कर लें. हाँ जी, exactly. Now it's okay. Thank you very much. What is your feelings for today? What is exactly you are thinking for Independence Day? Sir, it has been all time that Pakistan has been coming here independent. I can say that we have been doing 14th August
it's been a long time we have been doing it like that. But being a part of your institute, it is an honor, and it's like we are so proud to present a song for our nation, and it will be worldwide, and it will be so great to have a song for our country, and to present our country and to present Aptic. So I'm really very happy. I have really no words to say. So Thank you right so now much. I have Edwin with me, and we have rehearsed a Thank you song so much. for Thank you so our much. country. So it's that. We will not wait you more for this, and we are really very excited to listen the songs from you, because I have already मैं देख भी रहा था कि you are working here in the labs and working for the song and all. तो काफी टाइम से आप इस पे काफी मेहनत कर रहे थे. And you know what, मैं उस दिन परफॉर्मेंस पे आपके पास आया क्यों नहीं, क्योंकि I just need to listen that song live on the Facebook. That's why I just not came there. मुझे सरप्राइज लेना था अपने आप को. ठीक है. wish you all the best. What is the songs by what will be the song by the way? कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे आप? Sony आपका सॉन्ग क्या है? Very excellent, very excellent. Please go ahead. Okay. Thank you. Wonderful performance. Best. दिल खुश कर दिया आज आपने. ये लेकिन मैं आगे जाएंगे, एक दो लाइन में आपने पूरा ही सॉन्ग खत्म कर दिया. आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर मोर. मेरे ख्याल से और जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग फॉर द फुल सॉन्ग और समथिंग. Can we have 1-2 lines more if it's possible? Sure. This is not actually the part of the competition. It's already no lyrics. So we can sing one more Milli Ragma. That's Dil Dil Pakistan. Please go ahead. Yeah, sure, please, sure. अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान शुरू करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? अच्छा, गाना बहुत अच्छा आपने गाया, सोनी धरती. और मैं सोच रहा हूँ कि जब हम आपसे बाय बाय करें तो मैं भी इस गाने के दो बोल गुनगुना के सुनाऊं. असल में गाना बहुत अच्छा है, सदाबहार गाना है, सोनी धरती अल्लाह रखे. जब हम स्कूल में भी ये गाना अक्सर गुनगुनाया करते थे. और दिल दिल पाकिस्तान बहुत जबरदस्त, बहुत अलग गाना है. दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान.
तो गाना स्टार्ट करें, सुनते हैं, देखते हैं कितने ऑडियंस इंगेज होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। तो एडविन एंड एलेक्स स्टार्ट करें दिल दिल पाकिस्तान। Sure. ऐसी ज़मीन और आसमान इनमें से जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार तेरा बनता है तेरा बनता है फूल की लड़ी से भी रोए तेरा बनता है तेरा बनता है ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Thank you. Hello. उनकी आवाज नहीं आ रही। माइक हमारा म्यूट अच्छा, माइक हमारा म्यूट हो गया। हम दोबारा गा रहे हैं, सॉरी। मैं थोड़ा परेशान हूँ। ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये Very excellent. पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच एलेक्स एंड एडविन टू ज्वाइनिंग अस। अपने फ्रेंड सर्कल पे बताइए कि आपकी ये जो पूरा कंपटीशन है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द ज्यूरी। आपको पता है द पीपल हु आर लुकिंग दिस प्रोग्राम वो इसके ज्यूरी हैं। तो मोर कमेंट्स मोर चांसेस टू विन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह जो है वो देखते हैं कौन विनर रहेगा इसका। हमें तो बहुत एंजॉय किया हमने। मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है तो इनकी स्क्रीन आउट हो गई है। राइट, अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो हम दोबारा एडमिन वी विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं अभी आज। सर वो we can't hear your voice. अच्छा, can you hear me now? No sir, I can't hear you. Can you repeat? अच्छा, we will come back to you. Sir, actually the volume from your side is low. अच्छा, we will come back to you. Thank you very much. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास दूसरे जो हैं वो है सालार कुरैशी। काफी देर से वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अच्छा गाते भी हैं। तो मैं दावत दूंगा सालार कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम सालार। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? फाइन, डूइंग गुड। कैसे हैं आप? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सालार काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आप कौन सा गाना गुनगुनाएंगे आज हमारे साथ? जी मैं गुनगुनाऊंगा ए वतन प्यारे वतन बाय अमानत अली खान। वेरी गुड। बहुत जबरदस्त नगमा है। हम अक्सर गुनगुनाया करते हैं इस नगमे को, और खास तौर पे जब भी कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं। ये नगमा क्यों गुनगुनाना चाह रहे हैं आप? सर बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये मेरे दिल के बड़े करीब है। बचपन से गाता आ रहा हूँ मैं इसको। इसके लिरिक्स भी बहुत उम्दा हैं। गाते वक्त जो है ना
جو سنتا ہے اس کے جوش اٹھ جاتے ہیں. اس وقت کتنے کمنٹس میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنے فرینڈز آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو لائیو سن کے آپ کو ووٹ کر رہے ہوں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے جو فین فالوورز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی جو فالوئنگز ہیں؟ سر میں نے تو سب کو میسج کیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہو از ہیئر رائٹ ناؤ، بٹ میرے لیے تو میرا وطن پہلے آتا ہے، تو اس کے لیے میں گاؤں گا. بعد میں جو بھی میرے لیے نام میسج کرے گا تو اٹس ویل گڈ. سالار، اس گانے کی چوائس کیسے کی آپ نے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا شروع سے یہ شوق ہے، اس گانے کو سنتے آئے ہیں، تو سر سنتے نہیں، گاتے بھی آئے ہیں. مطلب بچپن سے یہ گانا میں گاتے آ رہا ہوں، اور یہ اصل میں میری والدہ کو سانگ بہت پسند ہے، تو ان کے لیے بھی میں گاتا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہم پھر ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لیتے، اینڈ ہم جی آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ اپنا سانگ سٹارٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. عزم میرا کہیں میرے ارادے ہیں غیر. میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور. جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا. میرا دل تیری معناؤں کا جاں بخش دیا. میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار. میرے محبوب وطن، تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن. زبردست، بہت زبردست. بہت اچھا گانا گایا سالار قریشی آپ نے، اور آپ نے واقعی اس محبت کا اظہار کیا جو آپ نے کہا کہ اسی محبت کے جذبے کے تحت میں اپنی والدہ کو بھی یہ گانا اکثر گنگنا کے سناتا ہوں، اور بچپن سے اس گانے کو گاتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ووٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں آسٹریلیا سے بھی ووٹ ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو پاکستانی ملک اور قوم دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں تو وہ سب ایک آواز میں ہوتے ہیں اور ایک آواز بلند ہوتے ہیں. آسٹریلیا سے وسیم اکرم کا کمنٹ ابھی ہم نے شیئر کیا، لو فرام آسٹریلیا. اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹری سے، ملک کے دوسرے کونوں سے، شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں.
آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں سالار قریشی, اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ ووٹنگ اپنا جو ووٹنگ باکس ہے اس کو کلوز کرتے ہیں تو کتنے کمنٹس ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سالار قریشی, Thank you so much for inviting me and بہت شکریہ. enjoy your day. Happy Thank you so much. Independence Day. Thank you so much. Same to you. Same to you. Thank you. Okay. تھینک یو. اچھا جی, اب ہم ایک شعر کی طرف چلتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ شعر ایک آپ لوگوں کو سناؤں. شعر ہے چاند کو اور بھی رفت کی تمنا تھی. میرے خیال سے میں صحیح پڑھ رہا ہوں. بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں. چاند کو اور بھی رفت کی تمنا تھی, اس لیے تو میرے پرچم میں اتر آیا ہے. کیا زبردست شاعر نے شاعری لکھی ہے. سوال و جواب کا سلسلہ تھا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اس کے کافی جوابات ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. میں آنسر دینا چاہتا ہوں. پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں واقع تھا قائم ہے؟ جو میں نے آپ سے سوال کیا اس کا جواب ہے کراچی میں قائم ہے. پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا؟ وہ ہے لاہور. آپ لوگوں کے جوابات میرے پاس آ رہے ہیں بہت زیادہ مقدار میں. میں نام لینا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, جبکہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نام لے کے ان لوگوں کو کہوں گا, لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے. تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن لاہور میں ہے, وہ بالکل صحیح جو ہے وہ جواب ہے. ایک اور سوال, 2 سوال اور چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں آگے پروگرام کو بڑھاؤں گا آگے. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم کون سا ہے؟ اور اس کے بعد سیکنڈ سوال ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی اور کہاں واقع ہے؟ 2 سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں جلدی سے. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم کون سا ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی اور کہاں ہے؟ پلیز ہمیں جواب دیجیے کمنٹ باکس میں, تاکہ ہم آپ کے تبسط سے, اپنے تبسط سے ایک لرننگ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور آگے لوگوں کو یہ بتا سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیکنڈ. آپ کو شعر, ہم کافی دیر ہو گئی شعر نہیں پڑھا. بالکل. جب آپ نے شعر گنگنایا تو مجھے لگا مجھے بھی ایک شعر کہنا چاہیے. تڑپ آپ کو بھی ہو رہی ہوگی. بالکل بالکل. ایک چھوٹا سا ایک قطعہ ہے. زلزلوں کی نہ دست ترس ہو کبھی اے وطن تیری استقامت تک, ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک. جی واہ, زبردست. اچھا, اب میں جاتا ہوں. سید محمد شجاعت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں نے ان کی پہلے بھی آواز سنی ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے کافی اب تک شعر فیصل کافی اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور کافی پروگرامز میں ہمارے ساتھ انہوں نے گنگنایا بھی ہے. میرے خیال سے شجاعت, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ سنائیں, بڑے دن بعد دوبارہ آپ کو جو ہے وہ دیکھا ہم نے. شاید کرونا کی وجہ سے آپ لوگ آفس نہیں آ رہے تھے, اس وجہ کا میرا چکر لگا. چلیں, اللہ آپ کو صحت یاب رکھے, کورونا کی وبا سے دور رکھے, آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی دے. آمین. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم. اتنا بڑا آزادی کا دن ہے آج. بے شک. میں چاہتا ہوں آپ کچھ کہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے تو اس ملک کی آزادی میں ہمارے جو بڑوں نے کردار ادا کیا, ہم اس پر بہت شکر گزار ہیں. ہم بزرگ علماء کرام جنہوں نے بہت قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہم تک پہنچایا, ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو دوسری ریاست اسلام کے نام پر بنی. ہمیں اس کی بے شک ہر وقت قدر کرنی چاہیے. اور ابھی میں جمعے کے خطاب میں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کے پاس موجود تھا. انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں, اور کہنے کا ان کا انداز کچھ یوں ہی تھا کہ جن قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا ہے, ان قربانیوں کی اگر ہم قدر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بے ادبی کے طور پر شمار ہوگا. اور ہمارے بزرگوں کی ٹرینیں بھر کر, یعنی لاشوں کی ٹرینیں بھر کر, وہ انڈیا سے آباء و اجداد کی ٹرینیں بھر کر یہاں پر آئی تھیں, تب جا کر یہ پاکستان آزاد ہوا. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں ابھی 14 اگست کے دنوں میں, یہ ساری چیزیں ہمارا مقصد بالکل نہیں تھا. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا, اور اسلام ہی اس ملک کا مقدر ہے, خلافت راشدہ اس ملک کا نفاذ ہے. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دوبارہ ہوں گی. اور انشاءاللہ میں دوبارہ یہی کہوں, اللہ اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے, قائم رکھے, دائم رکھے, اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. بہت بہترین بات بتائی آپ نے. ویسے ہی ہم جوش میں ہیں, آپ نے اور جوش دے دیا. کیا سنائیں گے آج؟
میں ایک نظم سناؤں گا جو شاید مہدی حسن صاحب کی، میں نے نوٹ کی ہوئی ہے یہ، انشاءاللہ سناؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کلمہ اس میں درد بھی ہو. نظم ہے کہ نغمہ ہے؟ نغمہ ہے. نغمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شروع کرنے سے پہلے، آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک سوال میں نے پوچھا تھا ابھی، پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم کون سا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں. میں نے تو ابھی ریلوے پلیٹ فارم، میں نے غالباً ابھی لاہور کا پلیٹ فارم دیکھا ہے جو سب سے بڑا ہے. اب باقی میں نے پورا شہر گھوما نہیں ہوں پاکستان کا. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم جو ہے وہ سندھ، ہمارے پاس سندھ میں یہ اعزاز ہے، حاصل ہے. سندھ میں. اب آپ بتائیں ریلوے اسٹیشن کا ٹریک کون سا ایسا ہے کراچی کے بعد جہاں پر ریلوے کی گاڑی آ کے رکتی ہے؟ روڑی اسٹیشن. دیکھتے ہیں آپ کا گیس اچھا ہے، دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہمیں فیور میں کمنٹ کرتے ہیں. سوال کے قریب قریب بھی کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اور لوگ کتنا بولتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئیے آپ کی طرف چلتے ہیں پلیز. ٹھیک. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا. میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ منقطع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب تک میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں میران. اچھا شجاعت دوبارہ آ چکے ہیں، سوری ہم ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ لائیو لیں گے. جی سوری آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، پر تمہارے ہے، کہکشاں کے یہ اجالے کیا گزر تمہارے ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس زمین کی مٹی میں ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستان ہو، نفرت کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ چمن تمہارا ہے، اس گانے کی مناسبت سے کل ہی ہم نے اس گانے کو ریکارڈ بھی کیا ہے اپنے تمام سٹاف کے درمیان. اچھا ماشاءاللہ. تو میں اسی پلیٹ فارم میں یہ گانا ابھی سب کو دکھا بھی دیتا ہوں، ہم نے فیس بک پہ لگایا بھی ہے گانا یہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھی آواز آپ نے ہمیں اچھی آواز میں گانا سنایا. سر ایک شعر کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا.
اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے افسوس میں ڈل جاؤ گے، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ یہ جو دیتے ہیں نا تم کو رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بہت زبردست شجاع نیر، بہت زبردست آپ نے شعر کہا۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ابھی جب ہم سٹارٹ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 5th جنریشن کی جو وار ہے، ہمیں جو اقوام ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں، ہمیں آستین کے سام بھی نہیں پالنے۔ اور بہت زبردست آپ نے بات کی، اور یہ اسلام کی ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ محمود غزنوی کو دیکھیں، اگر آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیں، تو جو ہمارے جو مخالفت میں جو لوگ رہے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو ہمارے درمیان ڈال دیا ہے، یا جنہوں نے ہمارے درمیان غدار پیدا کیے ہیں، ہمیں ان سے بچ کے چلنا ہے، ہمیں اپنے صفوں میں غداروں کو ڈھونڈنا ہے۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور بہت اچھا نغمہ بھی گنگنایا آپ نے۔ تو شجاع، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں کتنے کمنٹس آپ کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا شجاع، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو شجاع، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانگ ایک ہے جو کہ ہم نے کل پکچرائز کیا تھا تمام اپنے سٹاف کے ساتھ، میں چاہوں گا کہ وہ سانگ آپ تک لوگوں کو یہاں پر لائیو دکھا سکوں۔ اس کے بعد پھر ہم میرے ساتھ موجود ہیں محمد میران، جو کہ ویٹ کر رہے ہیں اس کمپٹیشن کا کہ لاسٹ پارٹیسپینٹ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سوالات کو وائنڈ اپ کر کے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیے تاکہ میں ویڈیو کو ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ بغیر اس کے کہاں مکمل تھی پہچان میری، بغیر اس کے کہاں مکمل تھی پہچان میری، میرا ملک ہے میرے شجرہ نسب کی طرح۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا اپنی ذات کی، ہم جب بات کرتے ہیں اقوام کی، قوم کی، تو ایک شجرہ نسب ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے یہ ملک جو ہے یہ ہمارے شجرہ نسب کی طرح ہے۔ اور اس ملک کے لیے جب ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو یہ ملک وہ ہے کہ جس نے انشاءاللہ 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 قیامت تک قائم رہنا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم، جس کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے ہر وہ طبقہ جو کہ اس ملک میں موجود ہے، جس کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے ہر فرد، جس کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے ہر پیشے سے منسلک ہر فرد، ہر آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا تو ایک سرکل بنایا گیا، اس سرکل میں امیر بھی ہے، اس سرکل میں غریب بھی ہے، اس سرکل میں موچی بھی ہے، اس سرکل میں نائی بھی ہے، اس میں سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے، اس میں کسان بھی ہے، دہقان بھی ہے، اس میں سبھی لوگ موجود ہیں۔ تو اس سرکل سے ہم کسی کو اگر نکال دیتے ہیں تو یہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، یہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ سرکل ہے جس کو ہمیں اپنے سب لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ملک میں موجود ہر فرد کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو ہم ایک رہیں گے۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ ایک کے ساتھ ایک مل کے رہتی ہیں تو وہ ایک رہتی ہیں، جب ایک بھی کڑی درمیان سے نکل جاتی ہے تو وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے، اس کو دوبارہ سے اس کڑی کو ملا کے ہم ایک کر سکتے ہیں۔ تو یہ قوم بھی اسی طرح سے، ہم سب کو ایک ساتھ چلنا ہے۔ یہ فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ 22 کروڑ سے زیادہ اقوام، 22 کروڑ سے زیادہ عوام جو کہ اس ملک کا حصہ ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ہم ایک رہیں گے، اور اس ملک کے لیے اپنی جان، مال، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ویڈیو جو ہم نے کل پکچرائز کی، یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، چلیے ویڈیو دیکھیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے، زمین کا ہر ذرہ
तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जादे गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास जिसके, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नस्लों सब्त को अपना मेरे कारवां जानो, खुद के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास जिसके, ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बेखबर की सूरत, देखना गवाना मत, गलते लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीनो। मेरे कारवां हम हैं, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वान हैं, असल दास्तां तुम हो। मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। जब हम कल पिक्चर शूट कर रहे थे, इसको पिक्चराइज कर रहे थे सॉन्ग को, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको कैसा लगा सर? मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मेरे तमाम टीम मेंबर्स ने माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट भी किया, और इसमें काफ़ी मतलब एक चीज़ दिल से होती है, मतलब जज्बे के तहत होती है, दिल से होती है, तो इसकी बात ही कुछ और है। मतलब आपने किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा कि आपने ये गाना करना है या आपने कोई बात ऐसी करनी है, तो इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे मतलब जो लोगों ने अपने जज्बात की तर्जुमानी की इसको शूट करते हुए। अभी मेरे ख्याल से हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। हाँ जी, मैं अब लेना चाहूँगा मोहम्मद मीरान को। आखिरी मेरे ख्याल से आखिरी हैं इस पूरे मिली नगमे कंपटीशन के लास्ट कंटेस्टेंट हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो हमें ज्वाइन करें। मोहम्मद मीरान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीरान। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू डूइंग सर? फाइन, डूइंग गुड। कैसे हैं आप मीरान? गुड टू नो दैट सर। 14 अगस्त कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ही बहुत बहुत मुबारक हो। हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके घर वालों को देते हैं, सबको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, यू जॉइंड अस, आपने हमें टाइम निकाला। क्या कौन सा गाना सुनाएंगे आज हमें आप?
मोहम्मद मीरान, आपको हमारी आवाज आ रही है? मोहम्मद मीरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? Sorry, sir. Your voice is breaking up, sir. मीरान, आप हमें सुन पा रहे हैं अब? सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. अब क्या कर सकते हैं? दोबारा ज्वाइन करवाएं इनको? आप मेरे ख्याल से हम आपको दोबारा ज्वाइन कराते हैं, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो तो मेरे ख्याल से जी शुक्रिया आपका। मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप ही का नंबर है। मोहम्मद मीरान हमारे साथ हैं, दोबारा से हमें ज्वाइन करेंगे। देखते हैं कौन सा मिली नगमा गुनगुनाते हैं मोहम्मद मीरान। और ये सवाल आपने कुछ पूछे थे, अगर इनको रिकॉल कर दें तो। मैं सवाल पहले पूछा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, और साथ में मेरे साथ मुझे जवाब दिया था शुजात ने। वो बहुत करीब भी थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी बताऊं। लेकिन दूसरा सवाल मैंने पूछा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी और कहाँ पर है। पहला सवाल का जवाब था पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म रोहड़ी में मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी और कहाँ है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अगर कभी आपका लाहौर जाना हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है। और पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है लाहौर। कराची है एक तारीखी शहर है, बहुत सारे मकामात वहाँ मौजूद हैं जहाँ लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। अगर कभी लाहौर जाएं तो वाघा बॉर्डर ज़रूर विजिट करें। वाघा बॉर्डर जाकर या इस तरह के जितने भी हमारे जो प्लेसेस हैं, कायद आज़म का मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है, या जब हम नगमों की बात करते हैं तो अपने जज्बात की तर्जुमानी की बात करते हैं, जब वो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, जब वो चीज़ें हमारे कान सुनते हैं तो एक सनसनी सी फैल जाती है जिस्म में, उसके एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको जो जज्बात हैं हमारे, अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैं बिल्कुल आपकी बात की वो तरदीद करूंगा, सही कह रहे हैं आप। कुर्बानियां तो हैं, बिल्कुल एफर्ट्स हैं। मेरी बात की तरदीद कर दी लेकिन मैं वाकई आपने कहा सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक उर्दू को कभी कभार ना जो है वो उस पे आती नहीं है। अच्छा, सवालात का सिलसिला एक और सवाल करता हूँ, फिर हम लाइन पे लेंगे। मोहम्मद मीरान आ चुके हैं, सवाल एक और करके छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मीरान को शामिल करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान का बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ वाक़या है? सवाल मेरा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ वाक़या है? तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेशुमार जवाब आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं उनका जवाब यहाँ पर उन तमाम को लाइन पे ले सकूं। मीरान की तरफ चलते हैं। मोहम्मद मीरान, अस्सलाम वालेकुम। यस सर। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, मैं आपको क्लियरली सुन सकता हूँ। जी प्लीज, आप कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? सर, मैं उस्ताद अमानत अली खान को सुनाना चाहूंगा। कौन सा सॉन्ग है? सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन मुझे सॉन्ग सर उस्ताद अमानत अली खान का सॉन्ग है। चलिए आप शुरू कीजिए। जस्ट अ मोमेंट सर। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल वो कहते हैं ना कि जंग के आखिरी लम्हात में अपने तलवार और नेज़े तेज किए जाते हैं, तो शायद मोहम्मद मीरान वो तैयारी कर रहे हैं महाज पे लड़ने के लिए कि किस तरह से उन्हें जो है खुद को ब्रॉडकास्ट करना है इस नगमे के साथ। अच्छा, दूसरी चीज मैं ऐड करूं, इस वक्त जो मैं एक टोटल ओवरऑल देख रहा हूं कमेंट बॉक्स, उसमें बेशुमार कमेंट्स हैं। हेलो सर। जी, शेरोन और एलेक्स के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लेट्स सी हु विल विन दिस कंपटीशन, क्योंकि मुकाबला तो फिर मुकाबला है। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या है मामला। जी प्लीज मिस्टर मोहम्मद मीरान शुरू करें। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन
اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا انا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کوہ چمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین فساں، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ محمد میران. آپ ہمارے ساتھ رہیے، کمنٹ باکس میں دیکھتے ہیں آپ کی فیور میں کتنے کمنٹس ہیں ہمارے ساتھ. تھینک یو محمد میران، تھینک یو ویری مچ. شیور سر. اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحنے چمن کی مٹی، اسی موسم میں پھول کھلا کرتے ہیں. اے نگہبان وطن تیرا نگہبان خدا، شہر کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائد اعظم جیسے دلیر لیڈر اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے عظیم مفکر عطا کرے، جو کہ ہماری نوجوان نسل کو پھر سے بیدار کریں، بیدار رکھیں، اور جو ملک اور ملت کی خدمت کا اور آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر بیدار کریں. علامہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے جو روح پھونکی مسلمانوں میں اور ان کو بیدار کیا اس قید سے، اس غلامی سے جس میں کہ ہم پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو قائد اعظم کی جو تعبیر، جس خواب کی جو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اس کی جو تعبیر قائد اعظم نے دی، اس کی بنیاد پر یہ ملک پاکستان جو کہ معرض وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر. اور ایک اور شعر کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. جی سر. زبردست. ہم تھوڑا سا اپنے پروگرام کو کی اینڈنگ پہ جاتے ہیں. میرے پاس جو میں اس وقت کامنٹ دیکھ رہا ہوں، دیکھیے پرفارمنس تو سب نے بہت اچھی دی ہے. بالکل. میرے خیال سے میں جس طرح پروگرام کی پوری 2 دن پہلے بچے یہاں پر اسٹوڈنٹس تمام تیاریاں وغیرہ جو کر رہے تھے، اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی تیاری سب نے اپنے حساب سے اور سب نے بہت اچھا گایا. اگر مجھ سے اگر آپ ریٹنگ کا پوچھیں تو میں تو سب کو ہی نمبر 1 کا وہ دوں، لیکن پھر آپ کو پتا ہے جیتنا مطلب یہ تو مقابلے کی ایک شرط ہے کہ کسی کو جیتنا تو ایک نہیں ہے. بالکل. یہ مقابلے کی ایک شرط ہے کہ جیتنا ایک نے ہے اور ہارنا مطلب
हारने से तो वो नहीं है, मतलब हाँ, मतलब ये मुकाबले में जीत हार तो नहीं है, लेकिन हर मुकाबले में एक ना एक विनर होना है। अच्छा, चौंके इस पूरे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का था कि जिसके ज्यादा कमेंट होंगे वही बंदा जीतेगा। तो इसका एक शर्त भी थी, एक कमेंट का एक वो भी था, पूरा तमाम शराइत में से एक था। मैं जो यहाँ पर, और मेरे ख्याल से आप लोग भी देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कमेंट जिसके लिए आ रहे हैं वो हैं शेरोन एलेक्स के लिए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो शेरोन इस प्रोग्राम, इस पूरे कॉन्टेस्ट की विनर है अब तक। जब जो जितने कमेंट्स मैंने जो चौके काउंट किए हैं और मैं जो देख रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में, तो शेरोन के बहुत ज्यादा हैं। लेकिन परफॉर्मेंस देखी जाए तो तमाम की मैं आपको दोबारा बात बता दूं, तो किसी के लिए कोई डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब किसी एक ने तो जीतना है इस प्रोग्राम को, इस कंपटीशन को। पहली जो विनर आ रही हैं वो आ रही हैं शेरोन एलेक्स जॉन। सबसे ज्यादा कमेंट उनकी फेवर में आए हैं। सेकंड, उसके बाद मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं वो हैं एलेक्स एडविन के नाम। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि गिटार के साथ उन्होंने किया, बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर समीर हैं, इबाद, जिन लोगों ने हमें इंडिपेंडेंस डे विश किया और अपनी ग्रीटिंग्स दी, उनके अलावा जो वोटिंग के जो कमेंट्स हैं वो 50 प्लस आ चुके हैं अब तक हमारे पास, सिर्फ वोटिंग के उसमें अगर हम देखें। अच्छा, वोटिंग के कमेंट 50 आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उन तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एलेक्स, मेरे ख्याल से एलेक्स सेकंड है और शेरोन एलेक्स जॉन जो है वो विनर है। जी बिल्कुल, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि एलेक्स जो है वो, शेरोन एलेक्स जो है वो बिल्कुल टॉप पे हैं। और शेरोन एलेक्स ने एक नगमा गुनगुनाया था, और उसके बाद जो एलेक्स थे और एलेक्स के साथ जो उनके दूसरे जो को पार्टनर थे जिन्होंने गिटार के साथ प्ले किया, इंस्ट्रूमेंटल प्ले किया, बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। अब तक वोटिंग जारी है और लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें अभी विनर अनाउंस कर देना चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये मेरा एक अपनी तजवीज़ ये है कि या तो हम इसको थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि कमेंट्स का सिलसिला अभी तक जारी है, तो क्यों ना हम इसको बाद में एक पोस्ट के जरिए से इसको अनाउंस करें। तो हम यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि इतना ज़्यादा कमेंट होगा, और वो भी मतलब इंडिविजुअलिटी के लिए ज्यादा उस पे वो आ रहा है। मेरे ख्याल से शेरोन को काफी देर हो गई गाए हुए। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी अभी अपना गाना गुनगुनाया, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि वो कमेंट बॉक्स में उनके हक में कमेंट कर सकें। तो हम कोई टाइम जो है वो एक रख लेते हैं कि रात को 8 या 9 बजे तक हम कब तक कमेंट, हम रात शाम 7 बजे तक का टाइम रख लेते हैं, क्योंकि जो ये प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा वो उनको दोबारा देखेंगे और साथ में देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। फिलहाल की रेटिंग के हिसाब से शेरोन एलेक्स जॉन एलेक्स जो है वो टॉप पे आ रही हैं, लेकिन हम वेट करते हैं 7 बजे तक अपनी पोलिंग लाइंस ओपन रखते हैं, देखते हैं कि कितना आपके पास जो है वो उसका फीडबैक आता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच वसीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। 14 अगस्त का दिन आज हमने आपके साथ मनाया, एपटेक शारा फैसल ने, हमें बहुत खुशी हुई। उन तमाम लोगों ने जो हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और जो इस वक्त भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने अपना बिजी वक्त में से निकाल के हमें टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हमें वो किया, हम तक ये राय पहुँचाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विनर की अनाउंसमेंट तक हम अनाउंसमेंट के लिए एक पोस्ट बना के वहाँ पर डाल देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं एक शेर के साथ इसका हम इख्तिताम करते हैं। ए अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ए अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।